अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं नौशीन तारिक। जनाब, आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे पाकिस्तान की सियासत में बड़ा कोई हॉट दिन समझा जाने लगा है। जब से अडियाला के बाहर जो है वो मुलाकातों का सिलसिला जो है वो होता है और वो नहीं मुलाकात होने दी जाती, तो उसके बाद जो होता है वो पाकिस्तान में सियासी जो सरगर्मी है उनको थोड़ा सा टेम्परेचर उनका ज़्यादा कर देता है। आज क्या होने जा रहा है, इसके अलावा क्या डेवलपमेंट है, उस पर बात करेंगे। और इस सब के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज़किया का हसन अय्यूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, आपका खैरियत से? मैं ठीक, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, आज फिर ट्यूसडे है। मुबारक हो। पता है मंगल का दिन बड़ा वो होता जाता है ना। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट खबर ये होती है कि आज किसकी मुलाकात होगी। अच्छा, मुलाकात होगी भी कि नहीं होगी। अच्छा, वो मैंने देखा ना, वो हिंदी में मंगलवार, शनिवार, सोमवार तो हम कहते हैं तो ऐसी चीज़ है, लेकिन ये है कि मंगल माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदा रखा, ये दिन दिखाया। आप अच्छे की तवक्को रखें, अच्छे की आज तवक्को के दिन की रखें। अच्छे की तवक्को रखें। बहनों से मुलाकात होगी। अलीमा खानम ने कल कहा कि जी लास्ट टाइम हम बहनों को टारगेट करके वर्ड करने का अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल जी, किया मेरी गया अपनी बहनों से टारगेट मुलाकात होती रहती है। था। आपकी तो होती रहती है, खान साहब का बताया ना। नहीं, मैं खान साहब तो प्रिजनर है ना। हाँ, तो फिर प्रिजनर से ही तो मुलाकात होती है। आज़ाद लोग तो उनको तो मुलाकात की जरूरत वो ही क्यों नहीं। प्रिजनर क्यों है? क्यों है भाई? वो कैद हैं, मुकदमे चल रहे हैं उनके ऊपर। जो बंदा जिसको सजा होती है उसको क्या तस्वर किया जाता है? सोसाइटी क्या कहती है? शरीफ आदमी है या क्रिमिनल? नहीं, चले क्रिमिनल भी है तो मुलाकात तो है ना उनकी। नहीं, राइट्स हैं, मतलब क्रिमिनल के राइट्स होते हैं। बिल्कुल। मैं ये कहता हूँ कि जो क्रिमिनल्स के राइट्स हैं वो राइट्स इमरान खान साहब को मिलने चाहिए। वैसे आपने देखी एक तस्वीर भी सर्कुलेट हो रही है, उन पुशअप्स लगा रहे हैं। अलीमा खानम ने कहा ये एआई वाली नहीं, ये जेन्युइन पिक्चर है। मुबारक हो। मतलब खान साहब इसका मतलब है अच्छी कंडीशन में है, इन हेल्थ एंड इन मेंटल कंडीशन। जो लास्ट टाइम कहा जा रहा है ना कि उनको टॉर्चर में रखा गया है, अक़वाम मुत्तहिदा से भी कुछ नहीं, आवाज़ें आ वो रही थी। बेसिकली उनको एक मतलब ये देख लेना, वो कहते हैं कि पता नहीं 6x6 कितने के सेल में उनको रखा हुआ है और वहाँ पर जनाब कहते तन्हाई में है, उनके साथ इनह्यूमन की है। अगर उनकी बात मान ली जाए कि जी इमरान खान साहब की ये तस्वीर दुरुस्त है, ठीक है, तो माशाल्लाह ही इज़ फाइन। और अगर एआई जनरेटेड है तो किसी की शरारत है, चलने दो, क्या फ़र्क पड़ता है? इसमें फ़र्क क्या है? इसमें है क्या, अहमियत क्या है इस बात की? भाई इमरान खान साहब जिंदा सलामत हैं, जेल हुकाम अथॉरिटीज़ ये बात बता रही हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, लाल सुर्ख उनका रंग है। 3-4 बंदों का माशाल्लाह वो खाना खा जाते हैं, ठीक है। देसी घी में भुना हुआ देसी कुकर रोज़ जो है वो चल रहा था, साथ साथ अब फिश स्टार्ट हुई हुई है। टीवी वो देखते हैं, अखबारात उनके पास हैं, एक्सरसाइज मशीन उनके पास है। चाहते क्या हैं इमरान खान? क्या इमरान खान कितनी मुलाकातें कर चुके हैं पता है आपको? आज तक नहीं, 700 कुछ दिन उनकी कैद है, 800 से ऊपर मुलाकातें उनकी हो चुकी हैं। फुल इन्फॉर्मेशन, इतना ज्यादा वो मुलाकातें उनकी हो चुकी हैं, तो कहते तन्हाई में रखा हुआ है। ये झूठ बोलते हैं और हम लोग और नौशीन आप जैसे लोग इनके झूठ को खरीदते हैं। अच्छा। और फिर उनके प्रोपेगेंडे के साथ हम आवाज होते हैं। उसकी वजह, क्योंकि जाहिर बात है आप लोग जो है वो इतने, यानी आपके माइंड्स प्रूटेड नहीं है, आप इतने अय्यार नहीं है। जो लोग इनकी बातों में आते हैं वो बेसिकली वो समझते हैं कि सच बोल रहे हैं, हालांकि इनसे बड़ा झूठा। यानी मैं कहता हूं कि अफगानी और इंडियन के साथ जो है ना उनको बीट कर रहे हैं ये लोग। ये वो उनके अंदर जो है ना वो तबीयत है इनकी। जैसे अफगान झूठ बोलते हैं, जैसे इंडियन झूठ बोलते हैं, वैसे पीटीआई वाले झूठ बोलते हैं। अच्छा, जमामा गोल्डस्मिथ ने भी जो है वो एलन मस्क को टैग करके कहा जी खान साहब की जो ट्वीट्स हैं ना उनको छुपाने की कोशिश की जा रही है उनके फॉलोअर्स तक। ये खबर भी आपके तक पुरानी होगी, लेकिन मैं चाह रही थी कि आपसे का तज्जिया लूँ। ऐसा है? वैसे ट्विटर पर तो उनकी ट्वीट्स आ ही रहे हैं। नहीं, वो रीच बढ़ाने की बात कर रही थी। ट्विटर में एक प्रॉब्लम हुआ है, ट्विटर में काफ़ी लोगों की रीच कम हुई है क्योंकि बोट्स कुछ ख़त्म हुए हैं। लेकिन आज भी ट्विटर के ऊपर इमरान खान की भी रीच ठीक है, जमामा गोल्डस्मिथ की भी रीच ठीक है। ये सिर्फ एक बताना था, वो बात रिपीट करनी थी कि उस पर बड़ा जुल्म हो रहा है, लुट के पिट के मर गए वाली बात है। अच्छा। हाँ, मेरे ख्याल से वो 2 साल उनको हुए हुए, तो आ जाएं जी, चक्कर लगा जाएं, देख जाएं अपनी आंखों से। जमामा भी आगे देख लें, कासिम सलमान आके देख लें, करवा लेंगे मुलाकात उनकी हो जाएगी। गुमस्ता नहीं, वो आना नहीं चाह रहे, वो वहां से बस बैठ कर ड्रामा करना चाहते हैं। वो अमली तौर पर देखे ना, अब इमरान खान की रिहाई के लिए जनाब आपने मार्च निकालेंगे, क्या उससे इमरान खान रिहा हो जाएंगे? नहीं। क्या कानून को माफ कर देगा? देखिए प्रोसेस एक ही है, चाहे वो जुडिशियल प्रोसेस के जरिए निकलें या प्रेसिडेंशियल पार्डन के तरीके से निकलें, तीसरा रास्ता कोई नहीं है।
تیسرا راستہ نہیں ہے. جو انارکی یا تصادم کی لوگ بات کرتے ہیں وہ بیسکلی خود کو قانون سے بالا تر تصور کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی قانون, ملک کا آئین اور قانون ہماری جوتی کی نوک کے اوپر ہے, لیکن ساتھ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون نہیں ہے. بھائی آئین اور قانون ہے تو عمران خان جیل کے اندر ہے, اور یہاں پہ اگر موب جسٹس ہوتا تو کب کا عمران خان باہر آ چکا ہوتا. موب جسٹس نہیں ہے نا, بنانا ریپبلک نہیں ہے, اس لیے عمران خان اندر ہے. اور عمران خان صاحب اندر ہیں اپنے جرائم کی وجہ سے. وہ مجرم ہے, ہی از اے کرمنل, ہی از اے کرپٹ مین. اور کہاں سے؟ پروون کرپٹ فرام کمپیٹنٹ کورٹ آف لا. یہ میرا الزام نہیں ہے. وہ کو انلیگلی ڈیٹین نہیں کیا ہوا, ان کو کسی تھانے میں کسی ایس ایچ او نے بند نہیں کیا ہوا, اس کو بٹھا نہیں لیا ہوا. ایک ان لینتھ ٹرائل کے بعد سزا ہوئی ہے محترم کو, ٹھیک ہے. وہاں پر ایک ڈے لائٹ رابری تھی ان کی, جو انہوں نے کیا, جو ان کا اعمال نامہ ہے. مطلب 22-24 سال ایک بندہ کرپشن کے خلاف جہاد کا اعلان کر رہا تھا, اور وہ خود شخص جب اس کے پاس اقتدار آیا تو خود کرپشن بھی کی اور کرپٹ پریکٹس بھی کی, جو کہ ویزیبل ہے, جو آن سرفیس ہے, جو دکھائی دے رہی ہے. ٹھیک ہے, کوئی مطلب ایسا نہیں, کوئی وکٹمائز نہیں کیا کسی نے. یہ حکومت کا بنایا ہوا کیس نہیں ہے. 190 ملین پاؤنڈ این سی اے نے جو ہے نا وہاں پر فریز کیے تھے ملک ریاض کے, برطانیہ کے اندر, جو نیشنل ایکسچیکر میں آنے تھے, ٹریجری میں آنے تھے, جو قومی خزانے میں جمع ہونا تھا, وہ ملک ریاض کی لائبلٹی میں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع نہیں ہوتا. کہتے ہیں پیسہ کہاں سے آ گیا جی, وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ گیا, تو کہتے ہیں یہ نہیں ہے. یہ بکواس ہے, یہ جھوٹ ہے. یا وہ بہت شاطر اور جان بوجھ کر پولیٹیکل نیریٹو بناتے ہیں. جو اس بات کو بائی کرتا ہے نا, وہ آپ بائی کرتی ہیں ویسے اس بات کو, کہ وہ پیسہ جو آنا تھا کہاں آنا تھا؟ آپ سے کوشچن, ظاہر سی بات ہے خزانے میں ہی آنا تھا. تو وہ کہاں آیا پھر پیسہ, کہاں آیا؟ سپریم کورٹ کے اس میں آیا, ریاض کے اوپر جو جرمانہ تھا اس لائبلٹی اکاؤنٹ میں آیا. ہاں جی. تو اس کی بک ایڈجسٹ کی نا انہوں نے, پیسہ ملک ریاض کو واپس کر دیا نا, جو قومی خزانے میں آنا تھا. یہی کیا نا انہوں نے, کیا کیا؟ جی جی بالکل, 190 ملین پاؤنڈ والا یہ کیا نا. تو یہ کیا ہے, اس کا مطلب ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرپشن ہے. اوبویسلی اٹس پروون کرپشن. اور جو کرپشن ہے اس کے علاوہ آپ کو القادر یونیورسٹی بنا کے دے رہے ہیں. کس کو؟ بشرا بیگم کو. وہ تو ٹرسٹ میں آ جاتے ہیں. نہیں, بشرا بیگم کو جو ٹرسٹ میں بنا کے دے دیا, اربوں روپے لگا دیے. پرائمری اسکول چلایا بشرا بیگم نے آج تک. کوئی شعبہ تعلیم میں خدمات بتا دیں مجھے ان کی, بشرا بیگم کی کوئی ایک ایگزامپل بتا دیں. نہیں. اور فرض شہزادی کے نام کئی 100 کنال جگہ عمران خان صاحب کے گھر کے ساتھ جڑی, بیرے ٹاؤن نے ٹرانسفر کر دی فرض شہزادی کے نام پر. کیوں؟ پھوپھی کی بیٹی تھی. اچھا, فرض شہزادی نے خریدنی بھی تھی, اس کا کیا انٹرسٹ تھا یہاں پر؟ وہ تو لاہور رہتی ہے, تو عمران خان کے گھر کے ساتھ جڑی ہوئی جگہ کیوں لی؟ اچھا, وہ جو زمان پارک والا گھر تھا, وہ جب آخری ایام میں وہ کس نے رینوویٹ کیا تھا, جس میں بعد میں ریزائڈ کر رہے تھے, جہاں وہ لال کرسی جوسی تمام لوگ, جہاں ٹانگ جب ان کی زخمی تھی وہاں پر رہ رہے تھے, وہ دیکھا کتنی زبردست بنی ہوئی تھی اندر سے. جی جی بالکل. بنی گالا والا گھر ویسا تو نہیں ہے, وہ اتنا زبردست رینوویٹ ہوئی تھی. پیسہ کہاں سے آیا؟ خان صاحب نے اگر خود لگایا تھا تو ملک ریاض نے بنا کے دیا, جیسے ملک ریاض نے جل فیض کو گھر بنا کے دیا چکوال میں. جی, تو ساری دنیا جانتی ہے نا کہاں سے آ رہا, کیا آ رہا, کیوں دے رہا تھا. وہ 5 کیرٹ ہیرے کی انگوٹھی کیوں دے رہی تھی؟ اس کی بیٹی کی آڈیو سنی تھی آپ نے؟ یہ کرپشن نہیں ہے کیا؟ یہ ایماندار ہے؟ یہ کرپٹ آدمی ہے, یہ چور ہے. لیکن کہتا تھا جی کہ میں چوری کے خلاف جناب میں جہاد کروں گا. سب سے بڑا چور خود نکلا. اچھا, اب جنرل فیض کی سزا کے بعد جو ہے وہ جو تجزیے ہیں, جو تبصرے ہو رہے ہیں, وہ اس طرف رخ اختیار کر گئے ہیں کہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب جس طرح کی ٹویٹس کر رہے تھے اب ان سے بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں. اور سب سے بڑی ایگزامپل یہ دی جائے کہ حال ہی میں پی ٹی آئی نے اپنی سیاسی کمیٹی دوبارہ تشکیل دی ہے, جو 40 افراد سے ان کو 23 پہ کر دیا ہے. اور زیادہ تر لوگ سینسیبل ہیں, جو سینس پریویل رکھتے ہیں. بیرسٹر گورز میں ٹاپ آف دا لسٹ ہیں مراد سعید اور شاہد خٹک, مشال یوسف زئی, زرتاج گول اور ان جیسے کئی نام. تیمور جھگڑا ان کو آؤٹ کر دیا ہے. ان کو چھوڑ دو. بات یہ تھی, حامد خان ہے اس میں؟ حامد خان کا نہیں مجھے پتا. علی محمد خان بھی آؤٹ ہے, علی امین گنڈا پور بھی نہیں ہے اس میں. علی میں تو مائنس ہوا نا جی. ابھی جو مین بندہ مائنس کرنا تھا وہ 2 بندے تھے, وہ دونوں علی تھے, علی امین گنڈا پور اور علی ظفر. یہ وہ لوگ تھے جو ان کو ریزسٹنس دے سکتے تھے, مزاحمت کرتے تھے, جو کہ ایک مختلف اوپین رکھتے تھے. یہ تمام لائک مائنڈ لوگوں کو بیچ میں ڈال دیا انہوں نے, اور ان 2 لوگوں کو ڈال دیا جو تحریک انصاف کا حصہ بھی نہیں ہے, یعنی محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس.
اور وہ دونوں ولنگ بھی نہیں ہے پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا حصہ بننے کے لیے. ہاں جی وہ نہیں ہے, وہ ولنگ ہی نہیں ہے. تو یہ بیسکلی واردات ہے جو کہ ڈلوائی گئی, علیمہ خانم نے ڈلوائی, اور بظاہر آپ دیکھ رہی ہیں جی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, وہ سلمان اکرم راجہ نہیں ہے, یہ علیمہ خانم ہے. اور جو لوگ ان کو ٹائم دے سکتے تھے, علی ظفر صاحب اور علی بن گنڈا پور, ان کو چپ کر کے باہر نکال دیا. باقی وہ جو جھگڑا مگڑا ہے نا وہ میٹر نہیں کرتے اتنے. لیکن ابھی یہ پارٹی تشکیل دی ہے, کیا یہ پارٹی, اس کے بارے میں دو چیزیں گئی ہیں, تو یہ پارٹی مزاحمت والی تو لگ نہیں رہی ہے جو لوگ اس میں ہیں, کیا یہ میگا یو ٹرن لے کر مذاکرات کی طرف آئیں گے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. نہ یہ مذاکرات کر سکتے ہیں, نہ یہ احتجاج کر سکتے ہیں, نہ ان میں کیپیسٹی ہے, نہ ان کے پاس فیصلے کا اختیار ہے. یہ صرف عشق عمران کا منجن بیچنے کے علاوہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے. میں سچ بتا رہا ہوں, ہم نے مذاکرات کا دور دیکھ لیا, یعنی اس سے پہلے بھی جو مذاکرات کے دوار دیکھے ہیں وہ کیا ہے. آپ دیکھیں یہاں پر اس وقت جو پرانے لوگ ہیں تحریک انصاف کے, وہ بڑے پریشان ہیں. اب پرابلم کیا ہے, پریشانی کیا ہے؟ ایک آگے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سیاسی. اگر آج سیاسی راستہ نکل آئے, میں آپ کو بتا رہا ہوں 95% پی ٹی آئی لوگ چھوڑ کے دوسری پارٹی میں چلے جائیں گے. کون چاہتا ہے جی ڈنڈے کھانا؟ کون روز جناب ذلیل ہونا چاہتا ہے؟ اور پھر کون چاہتا ہے کہ وہ بےزتی کروائے علیمہ خانم سے؟ کون چاہتا ہے کہ جناب وہ تلیاں لگائے وہ خاتون جس کا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے بظاہر؟ اچھا ایک طرف کہتے ہیں سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, ایک ٹائم پر تو علیمہ خانم انسیکیور ہو گئی تھی, حسان نیازی کے بارے میں کہتی کہ پارٹی کو ہائی جیک کر رہا ہے. یہ باتیں, یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ حفیظ اللہ خان نیازی صاحب کے علم میں ہوں گی یہ بات, I'm sure وہ آڈیو سنی ہوگی انہوں نے, وہ آڈیو بھی جو انہوں نے سن لی ہوگی ان کی علیمہ خانم کی, جو انسیکیورٹی تھی وہ پارٹی ہائی جیک کرنا چاہتی تھی. یہ جو باتیں کر رہے ہیں شیخ افضل مروت صاحب کہ بیرسٹر گور کا نام آیا تو کہتے ہیں نہیں یہ وہ الیکشن کے ٹائم بھی یہ امیدوار دیں گے, وہ بیسیکلی عمران خان نے بیرسٹر گور کو بنانا چاہ رہے تھے, علیمہ خانم پارٹی کو ٹیک اوور کرنا چاہ رہی تھی اس ٹائم کی, لیکن اب کر چکی ہیں. اب عمران خان کے مقابلے میں خود علیمہ خانم ایک طاقت ہے ود ان پی ٹی آئی. اچھا جی چلیں, یہ بات آپ کافی ٹائم سے یہ کر رہے ہیں, ظاہری بات ہے عملی طور پر ثبوت دے رہی ہے. اس نے منع کیا سیاست میں حصہ نہیں لینا, میڈیا ٹاک نہیں کر رہی, وہ میڈیا ٹاک بھی کر رہی ہے, پہنچ بھی رہی ہے. اس نے منع کیا ڈیلے کے بعد نہ وہ آتی ہے, وہ لگاتی ہے اپنا سیشن, اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھ رہی ہے, اور کیا کرے, دیکھتے کیا ہیں, نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ لیکن اور تو کوئی ہے بھی نہیں نا خان صاحب کی بہنوں کے علاوہ جو یہ سب کرے. کیا مطلب ماؤتھ پیس ان کا وہی ہے نا, ان کی بہنیں ہی ہیں. کس نے ان کو بنایا ہے؟ ان کا تعلق نہیں ہے اس سے. میں سیریس بتا رہا ہوں, عمران خان کہتا ہے بھائی سیاست سے آؤٹ ہو جاؤ, تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن پی ٹی آئی خود بھی تو اندر سے ڈیوائیڈ ہے نا. بات نہیں ہے, یہ تینوں بہنیں اکٹھی ہوئی ہیں بشرا کے اگینسٹ. اوکے. اور عمران خان جو ہے اس سے پیار نہیں ہے, یہ اقتدار ہے, یہ وسائل ہیں, یہ کروڑوں اربوں پہ روپے ہیں, یہ اس کے لیے ہو رہی ہے لڑائی, ہو رہی ہے جنگ, کوئی سیاسی بیانیاں نہیں ہے یا وہ حق و سچ کی لڑائی نہیں ہے, یہ نوٹوں کا معاملہ ہے, یہ پاور کا معاملہ ہے, یہ انفلوئنس کا معاملہ ہے. چلیں جی دیکھتے ہیں اس میں اور کے انسائٹس میں. میرا ایک انٹرنیشنل سوال یہ ہے کہ ایک یہ خبر ایمرج ہو رہی ہے کہ اب افغان طالبان جو حکومت ہے اس کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے, وہ عالمی فورم پر مذاکرات سے بھاگ رہی ہے. اور ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ سڈنی میں جو بندہ پکڑا گیا ہے وہ حملے میں, وہ بھی افغانی نکلا واشنگٹن کے بعد. دیکھیں یہ ایک ایشو ایسا بن چکا ہے کہ افغانستان کے اندر کچھ وہاں کے رہنے والوں کا, اور وہ لوگ بھی افغانستان سے جو کہ باہر جا چکے ہیں, جن کو کچھ اپرچونٹیز مل بھی چکی ہیں, جنہوں نے ریئل ورلڈ دیکھ بھی لی ہے, لیکن اس کے باوجود ان کی جو ذہنی نشو و نما ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہی. یہاں پر بیسیکلی لوگوں نے جو نا 1-2 جنریشنز وار دیکھی ہیں, یہاں پر بلیک ایریا بڑا ہے. یہاں بلیک ایریا کے اندر ایسے کرمنل گروپس آپریٹ کر رہی ہیں جن کا وہ نام شاید اسلام کا لے رہے ہوں, لیکن پیچھے اس کے ڈالرز ہوتے ہیں. وہ نام شاید اسلام کا کر رہے ہوں, اس کے پیچھے اور موٹیوز ہوتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں, اور جہاں ساری کی ساری یہ چیزیں ہیں. آئی ایس ایس کہاں پر ہے افغانستان کے اندر, اور ڈفرینٹ داعش کدھر ہے افغانستان کے اندر, ٹی ٹی پی کدھر ہے, داعش کیا نام ہے افغانستان کے اندر, اور کتنی تنظیمیں ہیں جی, وہ سب افغانستان کے اندر ہیں. تو افغانستان کے اندر بیسکلی امریکا کو بھی اور دیگر ممالک کو بھی, یعنی سوائے انڈیا کی پوری دنیا کے لیے وہ خطرہ ہے. اور وہاں سے ٹیررزم ایکسپورٹ ہوگا, کوئی ملک محفوظ نہیں رہے گا. یہ بڑی سمپل سی بات ہے. امریکا محفوظ رہا, سڈنی محفوظ رہا, ٹھیک ہے, آسٹریلیا محفوظ رہا, نہیں رہا نا. تو کیا گارنٹی ہے کہ جی سی سی ممالک محفوظ رہیں گے؟ کیا گارنٹی ہے کہ دیگر ممالک محفوظ رہیں گے؟
ایون کہ انڈیا کے لیے پرابلم ہو سکتا ہے. تو بیسکلی جب سانپوں کو پالیں گے تو سانپ تو آپ کو کاٹے گا نا, اس کی فطرت ہے. تو لہٰذا یہاں پر سیریسنس کی ضرورت ہے دنیا کی. اگر دنیا کو دہشت گردی سے پاک کرنا ہے تو افغانستان کے اندر حقیقی جمہوریت کو ریسٹور کرنا ہوگا. تھینک یو ویری مچ.